Android school system. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, जो सबक आज हम पढ़ने वाले हैं उसका उन्वान है गुल स्नोबर की कहानी। ये दो बलोच बच्चे हैं जिनकी कहानी है। सबसे पहले हम इसके मुश्किल अल्फाज और इनके मानी को देख लेते हैं। पहला लफ्ज़ है तदबीर। तदबीर के मानी है तजवीज़, बंदोबस्त। उससे अगला लफ्ज़ है ऐब। ऐब के मानी है नक्स, खराबी। फिर है तमतमा उठना। तमतमा उठना चमक को कहते हैं या धूप की गर्मी और बुखार के बाइस चेहरे के सुर्ख हो जाने को, गालों के सुर्ख हो जाने को भी तमतमा उठना कहते हैं। फरिश्ता अजल, मौत का फरिश्ता। अलगोज़ा, अलगोज़ा एक किस्म का साज है, एक बांसुरी है, उसे अलगोज़ा कहते हैं। मारगुज़ीदा, सांप का डसा हुआ, जिसे सांप ने डसा हो, काटा हो, उसे मारगुज़ीदा कहते हैं। पुख्ता, पक्का। मकीन, मकान में रहने वाले को मकीन कहते हैं। आइए अब सबक को शुरू करते हैं। मोहसिनपुर के वसी मैदान में बलोचों ने अपनी बस्ती बना रखी थी। वसी कहते हैं कुशादा, दूर तक फैले हुए बहुत बड़े मैदान को। तो एक बहुत बड़े खुले मैदान में बलोचों ने अपनी बस्ती बना रखी थी। इस बस्ती में शुरू से आखिर तक झोंपड़ियाँ थीं। जी बच्चों, इस बस्ती में क्या था? शुरू से आखिर तक झोंपड़ियाँ ही झोंपड़ियाँ थीं, जिनमें बहुत से बलोच ख़ानदान रहते थे। मोहसिनपुर के आसपास के इलाकों में ताउन की वबा फैली हुई थी। जी बच्चों, वबा ऐसी बीमारी को कहते हैं जो बहुत जल्दी फैलती है और बहुत से लोगों पर एक ही वक्त में असर करती है। जी, ताउन की बीमारी फैली हुई थी। इस वबा ने सैकड़ों घर और बीसियों मोहल्ले तबाह कर डाले थे, यानी बेशुमार घरों में लोग इस बीमारी की वजह से मर चुके थे। जो लोग जिंदा थे उनके सरों तबाह कर डाले थे, बर्बाद कर डाले थे। जो लोग जिंदा थे उनके सरों पर हर वक्त मौत का साया मंडलाता रहता था, चक्कर लगाता रहता था, घूमता रहता था। लोग इतने खौफजदा थे, यानी इतने डरे हुए थे कि किसी के कदमों की आहट भी सुनाई देती। आहट कहते हैं हल्की सी आवाज़ को, यानी किसी के कदमों की हल्की सी आवाज़ भी सुनाई देती तो समझते कि बस फरिश्ता अजल आ पहुंचा। फरिश्ता अजल कहते हैं मौत के फरिश्ते को। अजल, मौत, फरिश्ता अजल, मौत का फरिश्ता। कोई घर से बाहर ना निकलता कि कहीं मौत ना आ दबोचे। अपनी गिरफ्त में ले ले, आ दबोचे, अपनी गिरफ्त में ले ले, अपने पंजे में दबोच ले, पकड़ ले। लेकिन मौत ना अंदर देखती है ना बाहर। जिसकी किस्मत में मरना लिखा है वो लाख पर्दों में छुप कर बैठे तो भी जिंदा नहीं बच सकता। इसलिए बस्तियों में हर वक्त सन्नाटा सा रहता, खामोशी छाई रहती, वीरानी रहती। जैसे हर शख्स खामोश बैठकर मौत का इंतज़ार कर रहा हो। इस हू के आलम में बलोचों की झोंपड़ियाँ अलबत्ता ऐसी थीं। हू का आलम कहते हैं खामोशी का आलम, सकते का आलम, वीरानी का आलम। तो इस सकते के आलम में बलोचों की, या खौफ के आलम में बलोचों की झोंपड़ियाँ ऐसी थीं जहाँ ज़िंदगी के आसार बराबर नज़र आते थे। आसार, अलामतें, निशानियाँ, यानी वहाँ पे ज़िंदगी नज़र आती थी, एक रौनक नज़र आती थी। रात के सन्नाटे में कोई नौजवान बलोच अलगोज़े पर तान लगाता तो इसकी सुरीली आवाज़ दूर तक सुनाई देती। सन्नाटे में, वीराने में, खामोशी में, यानी रात की खामोशी में कोई नौजवान बलोच अलगोज़ा कहते हैं एक बांसुरी नुमा साज है, पर तान लगाना, सुर लगाना, जो उस बांसुरी की आवाज़ है उसे तान कहते हैं। किसी भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ को तान कहते हैं। लगाता तो उसकी सुरीली आवाज़, यानी मीठी आवाज़ दूर तक सुनाई देती। बलोचों का कहना था कि आने वाली मौत को हम रोक नहीं सकते। वो इस वक्त तक आती है जब अल्लाह का हुक्म होता है, यानी जब तक अल्लाह ताला चाहते हैं तो मौत आती है, ये अल्लाह के हुक्म पर है।
تو اسے ہم نہیں روک سکتے، یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ پھر ہم موت سے خوف زدہ کیوں ہوں؟ خوف زدہ کیوں ہوں؟ تم ڈریں، خوف زدہ ہونا، ڈر جانا، اور کیوں موت سے پہلے ہی زندگی کو موت بنا لیں۔ لیکن آخر ایک دن ایسا آیا کہ موت بلوچوں کی جھونپڑیوں میں بھی پہنچ گئی۔ طاعون اتنی تیزی سے پھیلا کہ ساری بستی دیکھتے ہی دیکھتے موت کا شکار ہو گئی۔ یعنی اتنی تیزی سے طاعون کی وبا پھیلی، یہ بیماری اس تیزی سے پھیلی کہ تمام بستی میں رہنے والے سب لوگ مر گئے اس کا شکار۔ بچوں، یہ وبا بھی ایسی ہی تھی جیسے آج کل ہم کرونا وائرس سے پریشان ہیں، اور یہ پوری دنیا میں پھیل چکا ہے۔ 3-4 دن کے اندر جھونپڑیاں مکینوں سے خالی ہو گئیں۔ مکینوں سے خالی ہو گئیں، وہاں کے رہائشی مکان میں رہنے والے کو مکین کہتے ہیں۔ مکین کی جمع ہے مکینوں، یعنی وہاں پہ جو رہائشی تھے، وہاں کے رہنے والے تھے، ان سے جھونپڑیاں خالی ہو گئیں، کیونکہ تمام لوگ اس وبا کا شکار ہو کر مر چکے تھے۔ بس ایک جھونپڑی ایسی تھی جس کے 2 ننھے مکینوں کو اللہ نے اپنی حفظ و امان میں رکھا، یعنی وہ زندہ بچ گئے، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی حفاظت میں رکھا۔ وہ دونوں بچے کون تھے؟ ایک 12-13 برس کی بچی جس کا نام صنوبر تھا، اور دوسرا اس کا چھوٹا بھائی گل ہے۔ اس سناٹے کے عالم میں دونوں معصوم سہمے ہوئے بیٹھے تھے۔ سناٹے خاموشی کے عالم میں حالت میں دونوں معصوم سہمے ہوئے، یعنی دونوں بچے ڈرے ہوئے تھے، خوف زدہ تھے کہ گل نے حسرت بھری نظروں سے بہن کی طرف دیکھا، حسرت بھری نا امیدی والی نظروں سے، مایوسی والی نظروں سے بہن کی طرف دیکھا، مایوس ہو کر، اور اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ دیا۔ صنوبر سمجھ گئی گل بھوکا ہے۔ اس نے اسے سہارا دے کر اٹھایا اور اس کی انگلی پکڑ کر قریب کی بستی کی طرف چل پڑی، یعنی ان کے قریب ہی جو ایک بستی تھی اس کی طرف چل پڑی۔ چند 100 قدم کا فاصلہ انہوں نے یوں طے کیا، اس طرح سے طے کیا جیسے کوئی بہت دور کی منزل طے کی ہو۔ بستی میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ گلیاں اور سڑکیں ویران اور سنسان پڑی ہیں، ویران، غیر آباد، سنسان، خاموش، جیسے ان پہ اداسی چھائی ہوئی ہو۔ دور دور تک کہیں آدم ذات کا نشان نہیں۔ مرنے والے مر گئے اور جو جیتے بچے وہ لاشوں کو بے گورو کفن چھوڑ کر نہ جانے کدھر نکل گئے۔ جیتے زندہ بچے، یعنی مرنے والے جو مر گئے وہ مر گئے، لیکن جو زندہ بچے انہوں نے ان لاشوں کو بھی بے گورو کفن، بغیر کفن کے اور دفن کیے۔ گور کہتے ہیں قبر کو، اور کفن جو مرنے کے بعد لباس پہنایا جاتا ہے اسے کفن کہتے ہیں، یعنی انہیں نہ تو کفن دیا گیا اور نہ ہی انہیں دفن کیا گیا، ایسے ہی چھوڑ کر نہ جانے کچھ معلوم نہیں کہ کہاں چلے گئے۔ تبھی صنوبر گل کو سہارا دیے اللہ کے بھروسے پر آگے بڑھتی رہی، یعنی پھر صنوبر یہ سب دیکھتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے آگے کی طرف بڑھتی گئی۔ آخر دور ایک گھر سے دھواں نکلتا دکھائی دیا۔ اس نے دل میں ہمت اور قدموں میں طاقت پیدا کر دی، گرتے پڑتے اس طرف چلے۔ جی بچوں، جب انہوں نے ایک گھر سے دھواں نکلتا ہوا دیکھا تو ان میں ہمت پیدا ہو گئی اور وہ آگے کی طرف بڑھنے لگے۔ آخر کار ایک پختہ حویلی کے سامنے آ کر رکے۔ پختہ کہتے ہیں پکے مکان کو، پکی حویلی ایک بہت بڑا مکان، یعنی ایک بہت بڑا پکا مکان تھا، اس کے سامنے آ کر رک گئے۔ دروازہ کھلا ہوا تھا، وہ گھر کے اندر داخل ہوئے۔ دیکھا کہ سامنے مسحری پر ایک خاتون بیٹھی ہے۔ مسحری ایک قسم کے پلنگ کو کہتے ہیں، یہ ایک پلنگ ہوتا ہے جسے مسحری کہتے ہیں۔ یہ تھوڑا بڑے سائز کا ہوتا ہے، جو دیکھنے میں کسی امیر گھرانے کی بیگم معلوم ہوتی ہے، امیر گھرانے کی کسی امیر فیملی کی بیگم معلوم ہوتی ہے۔ 3-4 بچے ان کی مسحری کے ارد گرد بیٹھے شاید کسی کھیل میں مگن ہے، کسی کھیل میں مصروف ہے، مگن مصروف کوئی کھیل کھیل رہے ہیں۔ صنوبر آگے بڑھی، بیگم صاحبہ کو سلام کیا اور کہا شکر ہے کہ آپ کو اور آپ کے بچوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی حفاظت میں رکھا۔ جی صنوبر آگے بڑھی اور اس نے بیگم صاحبہ کو پہلے سلام کیا، پھر دعائیں دیں
اور کہا کہ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور آپ کے بچوں کو اپنی حفاظت میں رکھا ہے. ہم دونوں بہن بھائی ہیں اپنی ساری بستی میں، بس ہم دونوں زندہ بچے ہیں. میرا چھوٹا بھائی بہت بھوکا ہے، اگر آپ اس کے لیے کھانے کا انتظام کر دیں تو آپ کی بہت بڑی عنایت ہوگی. جی، صنوبر نے بیگم صاحبہ سے کیا کہا کہ ہماری پوری بستی میں ہم دونوں بہن بھائی ہی زندہ بچے ہیں اور میرا چھوٹا بھائی بہت بھوکا ہے، اگر آپ اس کے لیے کھانے کا انتظام کر دیں تو آپ کی بہت مہربانی ہوگی. خاتون نے صنوبر کی بات سنی تو اس سے کہا، لڑکی، ہم تم دونوں کو کھانا بھی دیں گے اور کپڑے بھی. ہمارے یہاں آرام سے رہو اور گھر کا کچھ کام کاج کر دیا کرو. کام کاج کام کو ہی کہتے ہیں. کاج آپ نے پڑھا ہوگا، کام کلمہ اور محمل کاج محمل اس کے ساتھ ملا کے اس کو بولا جاتا ہے. کام کاج کر دیا کرو. خاتون کی اس بات پر صنوبر کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا، یعنی غصے سے سرخ ہو گیا. وہ سمجھی کہ یہ عورت ہم دونوں کو غلام بنا کر رکھنا چاہتی ہے. بڑی سختی سے خاتون سے مخاطب ہوئی اور کہنے لگی، یعنی اس نے خاتون سے بات کی اور کہنے لگی، بیگم صاحبہ، آپ ہماری مجبوری سے فائدہ اٹھا کر ہمیں غلام بنانا چاہتی ہیں. آپ کو شاید یہ معلوم نہیں کہ ہم خوددار اور غیرت مند ماں باپ کی اولاد ہیں. خوددار کے معنی ہیں شریف، عزت دار، اور غیرت مند یعنی غیرت والے ماں باپ کی اولاد ہیں. ہم کام کرنے کو عیب نہیں جانتے، برائی نہیں سمجھتے، اس میں اس کو نقص نہیں سمجھتے، مگر غلام بن کر رہنا ہماری فطرت کے خلاف ہے، ہماری نیچر کے، ہماری عادت کے خلاف ہے. دونوں بہن بھائی پھر اس ویران جھونپڑی میں آ گئے. صنوبر نے گل کو تھپک تھپک کر سلا دیا. اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور دل میں طرح طرح کے خیالات کا ہجوم، یعنی اس کی آنکھوں میں مایوسی کے آنسو تھے، بے بسی کے آنسو تھے، اور اس کے دل میں مختلف خیالات کا ایک ہجوم تھا، ایک بھیڑ تھی، یعنی بہت زیادہ خیالات تھے. اس حالت میں اسے نہ جانے کب نیند آ گئی. بہت دیر میں آنکھ کھلی تو دیکھا کہ گل، جسے وہ اپنی آغوش میں لے کر لیٹی تھی، آغوش گود کو کہتے ہیں، کہ اس کا چھوٹا بھائی گل جسے اس نے اپنی گود میں لٹایا تھا وہاں نہیں ہے. ہوا یوں کہ گل بہن سے چمٹ کر لپٹ کر سو گیا تھا، مگر سخت پیاس کی وجہ سے جلد ہی اس کی آنکھ کھل گئی اور وہ پانی کی تلاش میں جھونپڑی سے باہر نکل گیا. گھومتا پھرتا پھر اس حویلی کے پاس پہنچ گیا جہاں سے کچھ دیر پہلے وہ اور صنوبر واپس آئے تھے. بیگم کے نوکروں نے اسے دیکھا تو اندر لے گئے. بیگم کے دل میں صنوبر کی باتیں تیر کی طرح لگی تھیں، یعنی اسے صنوبر کی باتیں بہت بری لگی تھیں. اس نے گل کو دیکھا تو انتقام کی آگ بھڑک اٹھی. انتقام، بدلے کی آگ، یعنی اس نے بدلہ لینے کا سوچا. اس کے دل میں بدلہ لینے کی آگ بھڑک اٹھی. دل میں سوچا کہ اس مغرور لڑکی کے بھائی کو زندگی بھر غلام نہ رکھا تو میرا نام زہیرہ نہیں. مغرور، گھمنڈی، غرور والی لڑکی. تو اس نے سوچا کہ اس مغرور گھمنڈی لڑکی کے بھائی کو میں زندگی بھر غلام بنا کر رکھوں گی. اس جذبے کے تحت، یعنی اس جذبے کے زیر اثر، وہ عورت معصوم گل سے غلاموں جیسا سلوک کرنے لگی، یعنی اس نے گل کے ساتھ غلاموں جیسا رویہ شروع کر دیا. اور اس خوف سے کہ کہیں صنوبر اپنے بھائی کو تلاش کرتی ہوئی ڈھونڈتی ہوئی اس کے گھر نہ پہنچ جائے، وہ اس حویلی کو چھوڑ کر ایک اور گاؤں میں رہنے لگی اور گل کو اپنے ہمراہ لے گئی، اپنے ساتھ لے گئی. یعنی اس نے اس حویلی کو چھوڑ دیا اور کسی اور گاؤں میں جا کر رہنے لگ گئی اور گل کو بھی اپنے ساتھ لے گئی. گل صبح سے شام تک ان مشکل کاموں میں مصروف، یعنی گل صبح سے شام تک ان مشکل کاموں میں جو زہیرہ اسے دیا کرتی تھی ان میں مصروف رہتا، جو زہیرہ اس کے سپرد کرتی تھی، حوالے کرتی تھی. یعنی جو کام زہیرہ اسے دیتی تھی وہ صبح سے شام تک وہ کام کرتا تھا، وہ کام بھی کرتا اور دن بھر زہیرہ کی بری بھلی باتیں بھی سنتا. یعنی زہیرہ اس سے کام بھی کرواتی اور اسے بری بھلی
اچھی بری باتیں بھی سناتی رہتی تھی۔ ایسے موقع پر اسے صنوبر کی وہ بات یاد آتی کہ زہیرہ ان دونوں کو غلام بنا کر رکھنا چاہتی تھی۔ جی بچوں، کہتے ہوئے کئی برس گزر گئے۔ جی بچوں، برس کہتے ہیں سال کو، یعنی گل کو زہیرہ کے ہاں رہتے ہوئے کئی سال گزر گئے۔ وہ کام تو کرتا رہا لیکن دل ہی دل میں آزاد ہونے کے عزم کو بھی پختہ کرتا رہا۔ عزم ارادے کو کہتے ہیں، پختہ مضبوط کرنا، پکا کرنا، یعنی وہ دل ہی دل میں اس ارادے کو بھی مضبوط اور پکا کرتا رہا کہ وہ ایک نہ ایک دن زہیرہ سے آزاد ہو کر رہے گا۔ صنوبر کے بارے میں اسے یقین ہو گیا تھا کہ وہ اب زندہ نہیں ہے۔ انسان کا دل بھی عجیب چیز ہے۔ یکا یک زہیرہ کا یہ حال ہو گیا کہ اسے صنوبر کی یاد رہ رہ کر ستانے لگی۔ یکا یک بارگی کو کہتے ہیں ایک ہی بار، یعنی ایک دم سے زہیرہ کا ایسا حال ہو گیا کہ اسے صنوبر کی یاد رہ رہ کر ستانے لگی، پریشان کرنے لگی۔ اسے صنوبر کی بہت زیادہ یاد آنے لگی جس سے وہ پریشان ہونے لگی۔ اب اس کا دل یہ سوچ کر بھر آتا کہ اس نے ایک معصوم بھائی کو اس کی پیاری بہن سے جدا کیا۔ بھر آتا یعنی اسے یہ سوچ کر بہت زیادہ دکھ ہوتا، تکلیف ہوتی کہ اس نے ایک معصوم سے بھائی کو اس کی بہن سے جدا کر دیا، الگ کر دیا، صرف انتقام کی آگ ٹھنڈی کرنے کے لیے۔ انتقام کہتے ہیں بدلے کو، بدلے کی آگ ٹھنڈی کرنے کے لیے وہ اپنے گناہ کا کفارہ ادا کرنے کے لیے بے تاب تھی۔ کفارہ گناہ کا بدلہ دینے کے لیے، یعنی ایسا عمل جو گناہ کو دھو دے، ختم کر دے، اس کے لیے وہ بے تاب تھی، بے چین تھی۔ آخر ایک دن ایک تدبیر اس کے ذہن میں آئی، تدبیر، ایک منصوبہ، ایک ترکیب اس کے ذہن میں آئی۔ اس نے گل کو اپنے پاس بلا کر پیار سے گلے لگا لیا اور کہا کہ آج سے تم آزاد ہو، جہاں چاہو جا سکتے ہو۔ جی بچوں، بالآخر زہیرہ کو گل پر رحم آ گیا اور اس نے گل کو آزاد کر دیا، لیکن گل اتنے دن زہیرہ کے ہاں رہتے رہتے وہاں کی ہر چیز سے مانوس ہو گیا تھا۔ مانوس کے معنی ہیں جانا پہچانا، آشنا، یعنی اسے ہر چیز سے انسیت ہو گئی تھی، وہ وہاں کا آشنا ہو گیا تھا۔ مانوس انس سے بھی نکلا ہے جس کے معنی ہے محبت، اسے ہر چیز سے محبت ہو گئی تھی۔ آزادی کی زبردست خواہش کے باوجود بے ساختہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، بے ساختہ، بے اختیار۔ پھر ذرا ٹھہر کر اس نے کہا، بیگم صاحبہ، اگر آپ مجھے آزاد نہ کرتیں تو میں نے عزم کر رکھا تھا، عزم یعنی ارادہ کر رکھا تھا کہ ایک نہ ایک دن آزادی حاصل کر کے رہوں گا، لیکن عین ممکن تھا کہ اس کوشش میں آپ کو کوئی نقصان بھی پہنچا دیتا، یعنی ہو سکتا تھا کہ آزاد ہونے کی کوشش میں آپ کو کوئی نقصان پہنچا دیتا۔ بہرحال یعنی الغرض اس وقت شام ہو رہی ہے، مجھے اجازت دیجیے کہ رات یہاں گزار لوں اور صبح ہوتے ہی یہاں سے چلا جاؤں۔ زہیرہ نے کہا، جب تک تمہارا دل چاہے یہاں رہ سکتے ہو۔ جی بچوں، زہیرہ نے آزاد کر دیا تھا گل کو، گل نے ایک رات رہنے کی اجازت لی تو زہیرہ نے اسے خوشی خوشی رہنے کی اجازت دے دی۔ اس کے بعد گل اور زہیرہ اپنے اپنے پلنگوں پر جا لیٹے اور تھوڑی دیر میں سو گئے۔ رات آدھی کے قریب گزر چکی تھی کہ گل نے اپنے کمرے میں کسی کے قدموں کی آہٹ سنی۔ آہٹ کہتے ہیں چلنے کی آواز کو، یعنی کسی کے چلنے کی آواز سنی۔ آہٹ سے اس کی آنکھ کھل گئی، ہلکی ہلکی جو روشنی کمرے میں آ رہی تھی اس میں گل نے دیکھا کہ کوئی شخص ہاتھ میں خنجر لیے سامنے کھڑا ہے۔ جی دیکھ کر وہ خوف زدہ ہو گیا، ڈر گیا، لیکن ذرا غور سے دیکھا تو صنوبر ہاتھ میں خنجر لیے سامنے کھڑی تھی۔ جی بچوں، جب گل نے کسی کو خنجر لیے اپنے کمرے میں کھڑے ہوئے دیکھا تو وہ خوف زدہ ہو گیا، یعنی ڈر گیا۔ جب اس کے کمرے میں ہلکی ہلکی سی روشنی آ رہی تھی، جب اس نے غور سے دیکھا تو اسے صنوبر کھڑی ہوئی نظر آئی، اس کے ہاتھ میں خنجر تھا۔ اس نے صنوبر کو پہچانا تو دوڑ کر اس کی ٹانگوں سے چمٹ گیا، لپٹ گیا۔ صنوبر نے خنجر ایک طرف پھینکا اور گل کو سینے سے لگا لیا۔
اور دیر تک اسے پیار کرتی رہی۔ پھر یکا یک اس نے گھبرا کر گل کو علیحدہ کرتے ہوئے کہا، یکا یک ایک دم سے گل کو اپنے آپ سے الگ کرتے ہوئے کہا، گل آج تمہاری غلامی کی آخری رات ہے۔ میں یہ خنجر لے کر اس لیے یہاں آئی ہوں کہ زہیرہ سے اس کے ظلم کا انتقام لوں، یعنی زہیرہ نے جو اسے قید کر کے رکھا اور اس پر ظلم کیے ہیں ان کا بدلہ لوں اور تمہیں غلامی کی قید سے رہائی دلاؤں۔ یہ کہہ کر اس نے خنجر ہاتھ میں اٹھا لیا۔ گل نے صنوبر کی یہ بات سنی تو اسے اپنی اور زہیرہ کی گفتگو کی ساری تفصیل سنا دی۔ گفتگو یعنی بات چیت، صنوبر اور گل کے درمیان جو بات چیت ہوئی تھی وہ ساری اس نے صنوبر کو سنا دی۔ صنوبر یہ سن کر بہت خوش ہوئی کہ زہیرہ نے گل کو آزاد کر دیا ہے۔ اسے اس بات کی خوشی تھی کہ اس سے زہیرہ کے قتل کرنے کا جو گناہ سرزد ہونے والا تھا اللہ تعالیٰ نے اس سے محفوظ رکھا۔ سرزد ہونا، کسی کام کا ہو جانا، محفوظ رکھا، بچا لیا، یعنی اس سے جو گناہ ہونے والا تھا اللہ تعالیٰ نے اسے اس سے بچا لیا ہے۔ جس کمرے میں گل اور صنوبر باتیں کر رہے تھے اس کے برابر والا کمرہ زہیرہ کا تھا، یعنی اس کے ساتھ والا جو کمرہ تھا وہ زہیرہ کا تھا، اس میں زہیرہ سو رہی تھی۔ گل اور صنوبر کی آواز سے اس کی آنکھ کھل گئی، یعنی گل اور صنوبر جب باتیں کر رہے تھے تو زہیرہ کی آنکھ کھل گئی۔ وہ گل کے کمرے میں آئی، آتے ہی اس کی نظر صنوبر کے خنجر پر پڑی۔ جو خنجر صنوبر نے اپنے ہاتھ میں پکڑ رکھا تھا اس کی نظر اس خنجر پر پڑی۔ وہ زور سے چیخی۔ صنوبر نے چیخ کی آواز سنی تو خنجر زمین پر پھینک دیا اور کہا، یعنی صنوبر نے خنجر کو زمین پر پھینک دیا اور زہیرہ سے مخاطب ہوئی، بیگم صاحبہ آپ پریشان نہ ہوں، میں آپ کو قتل کرنے آئی تھی، لیکن گل نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے۔ ہماری آپ کی دشمنی ختم ہوئی، بس ہمیں یہ اجازت دیجیے کہ رات آپ کے گھر میں بسر کر لیں، یعنی ایک رات آپ کے گھر میں گزار لیں۔ اس کے بعد تینوں اپنی اپنی جگہ جا کر سو رہے۔ فجر کی اذان ہو رہی تھی کہ صنوبر کی آنکھ کھلی۔ اس نے محسوس کیا کہ گھر کے صحن میں بہت سے آدمی جمع ہیں۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے وہ ایک دوسرے سے گھبرا کر باتیں کر رہے ہوں۔ جی بچوں، جب فجر کی اذان ہو رہی تھی اس وقت صنوبر کی آنکھ کھلی، ایک شور سے آنکھ کھلی اور اس نے دیکھا کہ صحن میں کچھ لوگ جمع ہیں اور وہ پریشان ہو کر ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ کسی کے رونے کی آواز بھی آ رہی تھی۔ صنوبر صحن میں پہنچی تو پتہ چلا کہ زہیرہ کے بڑے لڑکے نصیر کو سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ زہر کے اثر سے اس کی حالت برابر خراب ہوتی جا رہی ہے، متواتر بگڑتی جا رہی ہے، یکساں یعنی برابر یکساں ایک جیسی بگڑتی جا رہی ہے، خراب ہو رہی ہے، بگڑ رہی ہے۔ زہیرہ اپنے بچے کا سر گود میں لیے بیٹھی تھی کہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور دعا کر رہی تھی کہ یا اللہ میرے بچے کو موت سے بچا لے۔ جی بچوں، زہیرہ کے بیٹے کو سانپ نے کاٹ لیا تھا جس سے اس کی حالت بگڑ رہی تھی، خراب ہو رہی تھی۔ زہیرہ اپنے بیٹے کے سر کو گود میں لے کر بیٹھی ہوئی تھی اور اس کی زندگی کی اللہ سے دعائیں مانگ رہی تھی۔ صنوبر نے یہ سب کچھ دیکھا تو وہ بھاگ کر گھر سے باہر نکل گئی۔ اسے وہ جانتی تھی کہ اس علاقے میں ایک پودا ایسا ہے کہ اس کا عرق مارگزیدہ کے منہ میں ٹپکایا جائے تو زہر کا اثر زائل ہو جاتا ہے۔ بچوں، مارگزیدہ کہتے ہیں سانپ کا ڈسا ہوا جسے سانپ نے کاٹا ہو اسے مارگزیدہ کہتے ہیں، کہ منہ میں ٹپکانا ہوتا ہے، قطرہ قطرہ بوند بوند کر کے ڈالنا، منہ میں ٹپکانا یعنی ڈالا جائے تو زہر کا اثر زائل ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ تھوڑی سی تلاش کے بعد وہ پودا مل گیا۔ وہ تیزی سے اس کی پتیاں توڑ کر لے آئی اور ان کا عرق نچوڑ کر نصیر کے منہ میں ٹپکا دیا۔ عرق کے قطرے نصیر کے منہ میں پڑے تو اس نے فوراً آنکھیں کھول دیں اور ماں کی طرف دیکھ کر کہا، اماں۔ زہیرہ نے اپنے لال کے منہ کو چوما اور پھر اٹھ کر صنوبر کو اپنے سینے سے لگا لیا۔
جی بچوں، سبق ہمارا ختم ہو چکا ہے اور اس سبق کے مصنف ہیں یعنی اس کو لکھنے والے ہیں اس کہانی کو علامہ راشد الخیری۔ آج کا لیکچر ہمارا یہیں پہ ختم۔ پرائڈ اسکول سسٹم